बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंशी प्रेमचंद की एक और बहुत खूबसूरत कहानी के साथ हाजिर खिदमत हैं। ये कहानी बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए है। 9th या 10th क्लास के स्टूडेंट्स इस कहानी को एंजॉय कर सकते हैं। मैं पहले अल्फाज में ये कहानी पढ़ूँगा और साथ साथ इसकी तशरीह भी करता जाऊँगा, और फिर आखिर में हम इस कहानी के कम्प्रीहेंशन के तौर पर सवाल जवाब को देखेंगे और फिर तबसरा भी करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं, कहानी पढ़ते हैं। शिकवा शिकायत। कहानी का नाम है शिकवा शिकायत। मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का नाम उर्दू अदब में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। उन्होंने उर्दू को अपनी कई यादगार तख्लीक़ात से मालामाल किया। ज़ेर नज़र उनकी ये कहानी एक बीवी की शिकायतों का पलंदा है। एक ऐसी पिटारी है जो शौहर की बुराइयों से पटी पड़ी है, लेकिन ये एक बीवी की शिकायतों का पलंदा ही नहीं, इसकी शौहर से मोहब्बत और उल्फत का इजहार भी है, जो एक मशरक़ी औरत का ख़ासा होता है। इसका यकीन आपको आखिर में आएगा। यहाँ से कहानी शुरू होती है। ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा तो इसी घर में गुजर गया, मगर कभी आराम न नसीब हुआ। मेरे शौहर दुनिया की निगाह में बड़े नेक, खुश खल्क, फयाज और बेदार मगज़ होंगे, लेकिन जिस पर गुज़रती है वही जानता है। दुनिया को तो इन लोगों की तारीफ़ में मज़ा आता है जो अपने घर को जहन्नुम में डाल रहे हों और गैरों के पीछे अपने आप को तबाह किए डालते हों। जो घर वालों के लिए मरता है उसकी तारीफ़ दुनिया वाले नहीं करते। वो तो उनकी निगाह में खुद गर्ज़ है, बख़ील है, तंग दिल है, मगरूर है, कोरे बातिन है। इसी तरह जो लोग बाहर वालों के लिए मरते हैं उनकी तारीफ़ घर वाले क्यों करने लगे। अब इन्हीं को देखो, ये इन्हीं जो है अपने शौहर को उसने बोला है, अब इन्हीं को देखो, सुबह से शाम तक मुझे परेशान किया करते हैं। बाहर से कोई चीज़ मंगवाओ तो ऐसी दुकान से लाएंगे जहाँ कोई गाहक भूल कर भी ना जाता हो। ऐसी दुकानों पर ना चीज़ अच्छी मिलती है, ना वज़न ठीक होता है, ना दाम ही मुनासिब। ये नक़ाइस ना होते तो वो दुकान बदनाम ही क्यों होती। इन्हें ऐसी ही दुकानों से सौदा सुल्फ ख़रीदने का मर्ज़ है। बारहा कहा कि किसी चलती हुई दुकान से चीज़ें लाया करो, वहाँ माल ज़्यादा खपता है इसलिए ताज़ा माल आता रहता है। मगर नहीं, टुट पूंजियों से उनको हमदर्दी है और वो इन्हें उल्टे उस तरह से मूंढते हैं। गेहूँ लाएंगे तो सारे बाज़ार से ख़राब, घना हुआ यानी गहना हुआ, उसमें घुन लगा हुआ, घुना हुआ। चावल ऐसे मोटा कि बैल भी ना पूछे। दाल में कंकर भरे हुए। मनो लकड़ी जलाओ, जला डालो, क्या मजाल कि गले यानी दाल ना गले। घी लाएंगे तो आधों आध तेल और नर्क असली घी से एक छिटाक कम। नर्क असली घी से एक छिटाक कम तेल लाएंगे तो मिलावट का। बालों में डालो तो चिकट जाएं, मगर दाम दे आएंगे आला दर्जे के चंबेली के तेल के। चलती हुई दुकान पर जाते तो जैसे उन्हें डर लगता है, शायद ऊंची दुकान और फीके पकवान के कायल हैं। मेरा तजर्बा कहता है कि नीची दुकान पर सड़े पकवान ही मिलते हैं। एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर ली जाए, रोज़ रोज़ की ये मुसीबत इन्हें बर्दाश्त होती, रोज़ रोज़ की ये मुसीबत नहीं बर्दाश्त होती। मैं कहती हूँ आखिर टुट पूंजियों की दुकान पर जाते ही क्यों हैं। क्या उनकी परवरिश का ठेका तुम ही ने ले लिया है। आप फरमाते हैं, मुझे देख कर बुलाने लगते हैं। खूब, ज़रा उन्हें बुला लिया और खुशामद के दो चार अल्फाज सुना दिए, बस आपका मिजाज आसमान पर जा पहुँचा। फिर उन्हें सुध ही नहीं रहती कि वो कूड़ा करकट बांध रहा है या क्या। मैं पूछती हूँ, तुम उस रास्ते से जाते ही क्यों हो, क्यों किसी दूसरे रास्ते से नहीं जाते। ऐसे उठाई गिरों को मुँह ही क्यों लगाते हो। उसका कोई जवाब नहीं। एक खामोशी 100 बलाओं को टालती है। एक बार एक जेवर बनवाना था,
میں تو حضرت کو جانتی تھی، ان سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ سمجھی۔ ایک پہچان کے سنار کو بلا رہی تھی، اتفاق سے آپ بھی موجود تھے۔ بولے، یہ فرقہ بالکل اعتبار کے قابل نہیں، دھوکہ کھاؤ گی۔ میں ایک سنار کو جانتا ہوں، میرے ساتھ کا پڑا ہوا ہے، برسوں ساتھ کھیلے ہیں، میرے ساتھ چال بازی نہیں کر سکتا۔ میں نے سمجھا جب ان کا دوست ہے اور وہ بھی بچپن کا، تو کہاں تک دوستی کا حق نہ نبھائے گا۔ سونے کا ایک زیور اور 50 روپے ان کے حوالے کیے، اور اس بھلے آدمی نے وہ چیز اور روپے نہ جانے کس بے ایمان کو دے دیے کہ برسوں کے پہم تقاضوں کے بعد جب چیز بن کر آئی تو روپے میں 8 آنے تانبا اور اتنی بدنما کہ دیکھ کر گھن آتی تھی۔ برسوں کا ارمان خاک میں مل گیا، رو پیٹ کر بیٹھ رہی۔ ایسے ایسے وفادار تو ان کے دوست ہیں جنہیں دوست کی گردن پر چھری پھیرنے میں بھی آر نہیں۔ ان کی دوستی بھی انہی لوگوں سے ہے جو زمانے بھر کے فاقہ مست قلانچ بے سر و سامان ہیں، جن کا پیشہ ہی ان جیسے آنکھ کے اندھوں سے دوستی کرنا ہے۔ روز ایک نہ ایک صاحب مانگنے کے لیے سر پر سوار رہتے ہیں اور بنا لیے گلا نہیں چھوڑتے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے روپے ادا کیے ہوں۔ آدمی ایک بار کھو کر سیکھتا ہے، 2 بار کھو کر سیکھتا ہے، مگر یہ بھلے مانس 1000 بار کھو کر بھی نہیں سیکھتے۔ جب کہتی ہوں روپے تو دے آئے، اب مانگ کیوں نہیں لاتے؟ کیا مر گئے تمہارے وہ دوست؟ تو بس بغلیں جھانک کر رہ جاتے ہیں۔ آپ سے دوستوں کو سوکھا جواب نہیں دیا جاتا۔ خیر، سوکھا جواب نہ دو، میں بھی نہیں کہتی کہ دوستوں سے بے مروتی کرو، مگر ٹال تو سکتے ہو، کیا بہانے نہیں بنا سکتے؟ مگر آپ انکار نہیں کر سکتے۔ کسی دوست نے کچھ طلب کیا اور آپ کے سر پر بوجھ پڑا، بیچارے کیسے انکار کریں؟ آخر لوگ جان جائیں گے کہ یہ حضرت بھی فاقہ مست ہیں۔ دنیا انہیں امیر سمجھتی رہے، چاہے میرے زیور ہی کیوں نہ گروی رکھنے پڑیں۔ سچ کہتی ہوں، بعض اوقات ایک ایک پیسے کی تنگی ہو جاتی ہے، اور اس بھلے آدمی کو روپے جیسے گھر میں کاٹتے ہیں۔ جب تک روپیوں کے وارے نیارے نہ کر لیں، اسے کسی پہلو قرار نہیں۔ ان کے کرتوت کہاں تک کہوں، میرا تو ناک میں دم آ گیا۔ ایک نہ ایک مہمان روز بلائے بے درما کی طرح سر پر سوار، نہ جانے کہاں کے بے فکرے ان کے دوست ہیں۔ کوئی کہیں سے آ کر مرتا ہے، کوئی کہیں سے۔ گھر کیا ہے، اپاہجوں کا اڈا ہے۔ دراز سا تو گھر، مشکل سے 2 چارپائیاں، اوڑھنا بچھونا بھی با افراد نہیں، مگر آپ ہیں کہ دوستوں کو دعوت دینے کے لیے تیار۔ آپ تو مہمان کے ساتھ لیٹیں گے، اس لیے انہیں چارپائی بھی چاہیے اور اوڑھنا بچھونا بھی چاہیے، ورنہ گھر کا پردہ کھل جاتی ہے تو میرے اور بچوں کے سر زمین پر پڑے سکڑ کر رات کاٹتے ہیں۔ گرمیوں میں خیر مذائقہ نہیں، لیکن جاڑوں میں تو بس قیامت ہی آ جاتی ہے۔ گرمیوں میں بھی کھلی چھت پر تو مہمانوں کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ اب بچوں کے لیے قفس میں تڑپا کروں، قفس کا مطلب جیل ٹائپ کی چیز۔ اتنی سمجھ بھی نہیں کہ جب گھر کی یہ حالت ہے تو کیوں ایسے کو مہمان بنائیں جن کے پاس کپڑے لتے تک نہیں۔ خدا کے فضل سے ان کے سبھی دوست ایسے ہی ہیں، ایک بھی خدا کا بندہ ایسا نہیں جو ضرورت کے وقت انہیں دھیلے سے بھی مدد کر سکے۔ ایک بار حضرت کو اس کا تجربہ اور بے حد تلخ ہو چکا ہے، مگر اس مرد خدا نے آنکھیں نہ کھولنے کی قسم کھا لی ہے۔ ایسے ہی ناداروں سے ان کی پٹتی ہے، ایسے لوگوں سے آپ کی دوستی ہے کہ کہتے شرم آتی ہے۔ جسے کوئی اپنے دروازے پر کھڑا بھی نہ ہونے دے، وہ آپ کا دوست ہے۔ شہر میں اتنے امیر کبیر ہیں، آپ کا کسی سے ربط ضبط نہیں، کسی کے پاس نہیں جاتے۔ عمرہ مغرور ہیں، مدمغ ہیں، خوشامد پسند ہیں، ان کے پاس کیسے جائیں؟ مدمغ کا مطلب بے دماغ۔ دوستی گانٹھیں گے ایسوں سے جن کے گھر میں کھانے کو بھی نہیں۔ میں اس کے معنی صحیح نہیں بتا پایا، مدمغ کے معنی مجھے خود بھی نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ چلیں، ایک بار ہمارا خدمتگار چلا گیا اور کئی دن دوسرا خدمتگار نہ ملا۔ میں کسی ہوشیار اور سلیقہ مند نوکر کی تلاش میں تھی۔
مگر بابو صاحب کو جلد از جلد آدمی رکھ لینے کی فکر سوار ہوئی۔ گھر کے سارے کام بدستور چل رہے تھے، مگر آپ کو معلوم ہو رہا تھا کہ گاڑی رکی ہوئی ہے۔ ایک دن جانے کہاں سے ایک بانگڑو پکڑ لائے۔ اس کی صورت کہے دیتی تھی کہ کوئی جانگلو ہے، مگر آپ نے اس کی ایسی ایسی تعریفیں کی کہ کیا کہوں۔ بڑا فرما بردار ہے، پرلے سرے کا ایماندار، بلا کا محنتی، غضب کا سلیقہ شعار اور انتہا درجے کا باتمیز۔ خیر میں نے رکھ لیا۔ میں بار بار کیوں کر ان کی باتوں میں آ جاتی ہوں، مجھے خود تعجب ہے۔ یہ آدمی صرف شکل سے آدمی تھا، آدمیت کی کوئی علامت اس میں نہ تھی، کسی کام کی تمیز نہیں، بے ایمان نہ تھا مگر احمق اول نمبر کا۔ بے ایمان ہوتا تو کم از کم اتنی تسکین تو ہوتی کہ خود کھاتا ہے، کم بخت دکانداروں کی فطرت کا شکار ہو جاتا تھا، اسے 10 تک گنتی بھی نہ آتی تھی۔ 1 روپیہ دے کر بازار بھیجو تو شام تک حساب نہ سمجھا سکے، غصہ پی پی کر رہ جاتی تھی، خون جوش کھانے لگتا تھا کہ سور کے کان اکھاڑ لوں، مگر ان حضرت کو کبھی اسے کچھ کہتے نہیں دیکھا۔ آپ اس کے عیبوں کو ہنر بنا کر دکھایا کرتے تھے، اور اس کوشش میں کامیاب نہ ہوتے تو ان عیوب پر پردہ ڈال دیتے تھے۔ کم بخت کا جھاڑو دینے کی بھی تمیز نہیں تھی۔ مردانہ کمرہ ہی تو سارے گھر میں ڈھنگ کا ایک کمرہ ہے، اس میں جھاڑو دیتا تو ادھر کی چیز ادھر، اوپر کی نیچے، گویا سارے کمرے میں زلزلہ آ گیا ہو، اور گرد کا یہ عالم کہ سانس لینا مشکل، مگر آپ کمرے میں اطمینان سے بیٹھے رہتے، گویا کوئی بات ہی نہیں۔ ایک دن میں نے اسے خوب ڈانٹا اور کہہ دیا، اگر کل تو نے سلیقے سے کام نہ کیا، جھاڑو نہ دی تو کھڑے کھڑے نکال دوں گی۔ سویرے سو کر اٹھ کر دیکھتی ہوں کمرے میں جھاڑو دی ہوئی ہے، ہر ایک چیز قرینے سے رکھی ہوئی ہے، گرد و غبار کا کہیں نام نہیں۔ آپ نے فوراً ہنس کر کہا، دیکھتی کیا ہو، آج گھورے نے بڑے سویرے جھاڑو دی ہے۔ میں نے سمجھا دیا، تم طریقہ تو بتاتی نہیں ہو، الٹا ڈانٹنے لگتی ہو۔ لیجئے صاحب، یہ بھی میری ہی خطا تھی۔ خیر میں نے سمجھا اس نالائق نے کم از کم ایک کام تو سلیقے کے ساتھ کیا۔ اب روز کمرہ صاف ستھرا ملتا اور میری نگاہوں میں گھورے کی کچھ وقت ہونے لگی۔ ایک دن میں ذرا معمول سے سویرے اٹھ بیٹھی اور کمرے میں آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ گھورے دروازے پر کھڑا ہے اور خود بدولت بڑی تندہی سے جھاڑو دے رہے ہیں۔ مجھ سے ضبط نہ ہو سکا، ان کے ہاتھ سے جھاڑو چھین لی اور گھورے کے سر پر پٹک دی۔ حرام خور کو اسی وقت دھتکار بتائی۔ آپ فرمانے لگے، اس کی تنخواہ تو بے باک کر دو، خوب، ایک تو کام نہ کرے، دوسرے آنکھیں دکھائے، اس پر تنخواہ بھی دے دوں۔ میں نے ایک کوڑی بھی نہ دی، ایک کرتا دیا تھا وہ بھی چھین لیا۔ اس پر حضرت کئی دن مجھ سے روٹھے رہے، گھر چھوڑ کر بھاگے جا رہے تھے، بڑی مشکلوں سے رکے۔ ایک روز مہتر نے اتارے کپڑوں کا سوال کیا، اس بیکاری کے زمانے میں فالتو کپڑے کس کے گھر میں ہیں؟ شاید رئیس کے گھروں میں ہوں، میرے یہاں تو ضروری کپڑے بھی کافی نہیں۔ حضرت ہی کا توشہ خانہ ایک بخچی میں آ جائے گا، جو ڈاک کے پارسل سے کہیں بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ پھر اس سال سردی کے موسم میں نئے کپڑے بنوانے کی نوبت نہ آئی تھی۔ میں نے مہتر کو صاف جواب دے دیا۔ سردی کی شدت تھی، اس کا مجھے خود احساس تھا، غریبوں پر کیا گزرتی ہے اس کا علم تھا، لیکن میرے یا آپ کے پاس اس کے افسوس کے سوا اور کیا علاج ہے؟ جب رؤسا اور امرا، رئیس لوگ اور امیر لوگ کے پاس ایک ایک مال گاڑی کپڑے سے بھری پڑی ہے تو پھر غربا کیوں نہ برہنگی کا عذاب جھیلیں، ننگے رہنے کا۔ خیر میں نے تو اسے جواب دے دیا۔ آپ نے کیا کیا، اپنا کوٹ اتار کر اس کے حوالے کر دیا۔ حضرت کے پاس یہی ایک کوٹ تھا۔ مہتر نے سلام کیا، دعائیں دیں اور اپنی راہ لی۔ کئی دن سردی کھاتے رہے، صبح گھومنے جایا کرتے تھے، وہ سلسلہ بند ہو گیا، مگر دل بھی قدرت نے انہیں ایک عجیب قسم کا دیا ہے۔ پھٹے پرانے کپڑے پہنتے آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں تو کٹ جاتی ہوں۔ آخر مجھ سے دیکھا نہ گیا تو ایک کوٹ بنوا دیا۔ جی تو جلتا تھا کہ خوب سردی کھانے دوں، مگر ڈری کہ کہیں بیمار نہ پڑ جائیں تو اور بھی آفت آ جائے، آخر کام تو ان ہی کو کرنا ہے۔ یہ اپنے دل میں سمجھتے ہوں گے میں کتنا نیک نفس اور منکسر مزاج ہوں، شاید انہیں ان اوصاف پر ناز ہو، میں انہیں نیک نفس نہیں سمجھتی ہوں۔
یہ سادہ لوہی ہے، سیدھی سادی حماقت۔ جس مہتر کو آپ نے اپنا کوٹ دیا، اسی کو میں نے کئی بار رات کو شراب کے نشے میں بد مست جھومتے دیکھا ہے، اور آپ کو دکھا بھی دیا ہے، تو پھر دوسروں کی کجروی کا تاوان ہم کیوں دیں؟ اگر آپ نیک نفس اور فیاض ہوتے تو گھر والوں سے بھی تو فیاضانہ برتاؤ کرتے، یا ساری فیاضی باہر والوں کے لیے ہی مخصوص ہے؟ گھر والوں کو اس کا عشر عشیر بھی نہ ملنا چاہیے؟ اتنی عمر گزر گئی مگر اس شخص نے کبھی اپنے دل سے میرے لیے ایک سوغات بھی نہ خریدی۔ بے شک جو چیزیں طلب کروں اسے بازار سے لانے میں انہیں کلام نہیں، مطلق عذر نہیں، مگر روپیہ بھی دے دوں یہ شرط ہے۔ انہیں خود کبھی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ میں مانتی ہوں کہ بیچارے اپنے لیے بھی کچھ نہیں لاتے، میں جو منگوا دوں اسی پر قناعت کر لیتے ہیں، مگر آخر انسان کبھی کبھی شوق کی چیزیں چاہتا ہی ہے۔ اور مردوں کو دیکھتی ہوں گھر میں عورت کے لیے طرح طرح کے زیورات، کپڑے، شوق سنگار کے لوازمات لاتے رہتے ہیں۔ یہاں یہ رسم ممنوع ہے۔ بچوں کے لیے بھی مٹھائی، کھلونے، باجے، بگل شاید اپنی زندگی میں ایک بار بھی نہ لائے ہوں، قسم ہی کھا لی ہے۔ اس لیے میں تو انہیں بخیل کہوں گی، بد شوق کہوں گی، مردہ دل کہوں گی، فیاض نہیں کہہ سکتی۔ دوسروں کے ساتھ ان کا جو فیاضانہ سلوک ہے، آپ کی منکسر مزاجی کا یہ حال ہے کہ جس دفتر میں آپ ملازم ہیں اس کے کسی عہدیدار سے آپ کا میل جول نہیں۔ افسروں کو سلام کرنا تو آپ کے لیے آئین کے خلاف ہے۔ نظریہ ڈالی تو دور کی بات ہے، اور کبھی کسی افسر کے گھر جاتے ہی نہیں۔ اس کا خمیازہ آپ نہ اٹھائیں تو کون اٹھائے؟ اوروں کو رعایتی چھٹیاں ملتی ہیں، آپ کی تنخواہ کٹتی ہے۔ اوروں کی ترقیاں ہوتی ہیں، آپ کو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ حاضری میں 5 منٹ بھی دیر ہو جائے تو جواب طلب ہو جاتا ہے۔ بیچارے جی توڑ کر کام کرتے ہیں، کوئی پیچیدہ مشکل کام آ جائے تو انہی کے سر منڈھا جاتا ہے۔ انہیں مطلق عذر نہیں۔ دفتر میں انہیں گھسو اور پسو وغیرہ کے خطابات ملے ہوئے ہیں، مگر منزل کتنی ہی دشوار طے کریں، ان کی تقدیر میں وہی سوکھی گھاس لکھی ہے۔ یہ انکسار نہیں ہے، میں تو اسے زمانہ شناسی کا فقدان کہتی ہوں۔ آخر کیوں کوئی شخص آپ سے خوش ہو؟ دنیا میں مروت اور رواداری سے کام چلتا ہے۔ اگر ہم کسی سے کھنچے رہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ ہم سے کھنچا رہے۔ پھر جب دل میں کبیدگی ہوتی ہے تو وہ دفتری تعلقات میں بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ جو ماتحت افسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی ذات سے افسر کو کوئی ذاتی فائدہ پہنچتا ہے، جس پر اعتبار ہوتا ہے، اس کا لحاظ وہ لازمی طور پر کرتا ہے۔ ایسے بے غرضوں سے کیوں کسی کو ہمدردی ہونے لگی؟ افسر بھی انسان ہیں، ان کے دل میں جو اعزاز و امتیاز کی ہوس ہے وہ کہاں پوری ہو؟ جب اس کے ماتحت ہی فرنٹ آپ نے جہاں ملازمت کی وہیں سے نکالے گئے، کبھی کسی دفتر میں 1-2 سال سے زیادہ نہ چلے، یا تو افسروں سے لڑ گئے یا کام کی کثرت کی شکایت کر بیٹھے۔ آپ کو کنبہ پروری کا دعویٰ ہے، آپ کے کئی بھائی بھتیجے ہیں، وہ کبھی آپ کی بابت نہیں پوچھتے، مگر آپ برابر ان کا منہ تاکتے رہتے ہیں۔ ان کے ایک بھائی صاحب آج کل تحصیلدار ہیں، گھر کی جائیداد انہی کی نگرانی میں ہے، وہ شان سے رہتے ہیں، موٹر خرید لی ہے، کئی نوکر ہیں، مگر یہاں بھولے سے بھی خط نہیں لکھتے۔ ایک بار ہمیں روپے کی سخت ضرورت ہوئی، میں نے کہا اپنے برادر مکرم سے کیوں نہیں مانگتے؟ کہنے لگے کیوں انہیں پریشان کروں، آخر انہیں بھی تو اپنا خرچ پورا کرنا ہے۔ میں نے بہت مجبور کیا تو آپ نے خط لکھا، معلوم نہیں خط میں کیا لکھا، لیکن روپے نہ آنے تھے نہ آئے۔ کئی دنوں بعد میں نے پوچھا تو آپ نے خوش ہو کر کہا ابھی 1 ہفتہ تو خط پہنچے ہوئے ہوا، ابھی کیا جواب آ سکتا ہے؟ 1 ہفتہ اور گزرا، اب آپ کا یہ حال ہے کہ مجھے کوئی بات کرنے کا موقع ہی نہیں عطا فرماتے، اتنے بشاش نظر آتے ہیں کہ کیا کہوں۔ باہر سے آتے ہیں تو خوش کوئی نہ کوئی شگوفہ لیے ہوئے، میری خوشامد بھی خوب ہو رہی ہے، میرے میکے والوں کی تعریف بھی ہو رہی ہے۔ میں حضرت کی چال سمجھ رہی تھی، یہ ساری دل جوئیاں محض اس لیے تھی کہ
کہ آپ کے برادر مکرم کے متعلق کچھ نہ پوچھ بیٹھوں۔ ساری ملکی، مالی، اخلاقی، تمدنی مسائل سامنے بیان کیے جاتے تھے، اتنی تفصیل اور شرح کے ساتھ کہ پروفیسر بھی دنگ رہ جاتے، محض اس لیے کہ مجھے اس امر کی بابت کچھ پوچھنے کا موقع نہ ملے۔ لیکن میں کب چوکنے والی تھی جب پورے 2 ہفتے گزر گئے اور بیمہ کمپنی کے روپے روانہ کرنے کی تاریخ موت کی طرح سر پر آ پہنچی تو میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ تمہارے بھائی صاحب نے دہن مبارک سے کچھ فرمایا؟ ابھی تک خط ہی نہیں پہنچا۔ آخر ہمارا حصہ بھی گھر کی جائیداد میں کچھ ہے یا نہیں؟ یا ہم کسی لونڈی باندی کی اولاد ہیں؟ 500 روپے سال کا نفع 9-10 سال قبل تھا، اب 1000 سے کم نہ ہوگا۔ کبھی 1 کوڑی بھی ہمیں نہیں ملی۔ موٹے حساب سے ہمیں 2000 چاہیے۔ 2000 نہ ہو، 1000 ہو، 500 ہو، 250 ہو، کچھ نہ ہو تو بیمہ کمپنی کے پریمیم بھر کر تو ہو۔ تحصیلدار کی آمدنی ہماری آمدنی کی چگنی ہے، رشوتیں بھی لیتے ہیں، پھر ہمارے روپے کیوں نہیں دیتے؟ آپ ہیں ہاں ہاں کرنے لگے۔ بیچارے گھر کی مرمت کراتے ہیں، عزیز و اقارب کی مہمانداری کا بار بھی تو انہی پر ہے۔ خوب، گویا جائیداد کا منشا محض یہ ہے کہ اس کی کمائی اسی میں صرف ہو جائے۔ اس بھلے آدمی کو بہانے گھڑنے نہیں آتے۔ مجھ سے پوچھتے، میں 1 نہیں 1000 بتا دیتی۔ آپ کو سوجھی بھی تو لچر سی بات۔ اس جولانی طبع پر آپ مصنف اور شاعر بھی بنتے ہیں۔ تقدیر ٹھونک کر بیٹھ رہی۔ پڑوسی کی بیوی سے قرض لیا تب جا کر کہیں کام چلا۔ پھر بھی آپ بھائی بھتیجوں کی تعریف کے پل باندھتے ہیں تو میرے جسم میں آگ لگ جاتی ہے۔ ایسے برادران یوسف سے خدا بچائے۔ خدا کے فضل سے آپ کے 2 بچے ہیں، 2 بچیاں بھی ہیں۔ خدا کا فضل کہوں یا خدا کا قہر کہوں، سب کے سب سب کے سب اتنے شریر ہو گئے ہیں کہ معاذ اللہ، مگر مجال کیا کہ یہ بھلے مانس کسی بچے کو تیز نگاہ سے بھی دیکھیں۔ رات کے 8 بج گئے ہیں، بڑے صاحبزادے ابھی گھوم کر نہیں آئے۔ میں گھبرا رہی ہوں، آپ اطمینان سے بیٹھے اخبار پڑھ رہے ہیں۔ جھلائی ہوئی آتی ہوں اور اخبار چھین کر کہتی ہوں، جا کر ذرا دیکھتے کیوں نہیں، لونڈا کہاں رہ گیا؟ نہ جانے تمہارے دل میں کچھ خلق ہے بھی یا نہیں۔ تمہیں تو خدا نے اولاد ہی ناحق دی، آ جائے تو خوب ڈانٹنا۔ تب آپ بھی گرم ہو جاتے ہیں، ابھی تک نہیں آیا، بڑا شیطان ہے، آج بچہ آئے تو کان اکھاڑ لیتا ہوں، مارے تھپڑوں کے کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ یوں بگڑ کر تیش کے عالم میں آپ اس کی تلاش کرنے نکلتے ہیں۔ اتفاق سے آپ ادھر جاتے ہیں، ادھر لڑکا آ جاتا ہے۔ میں کہتی ہوں، تو کدھر سے آیا؟ وہ بیچارے تجھے ڈھونڈنے گئے ہوئے ہیں، دیکھنا آج کیسی مرمت ہوتی ہے۔ یہ عادت ہی چھوٹ جائے گی۔ دانت پیس رہے تھے، آتے ہی ہوں گے، چھڑی بھی ہاتھ میں ہے۔ تم اتنے شریر ہو گئے ہو کہ بات نہیں سنتے۔ آج قدر و عافیت معلوم ہوگی۔ لڑکا سہم جاتا ہے اور لیمپ جلا کر پڑھنے لگتا ہے۔ آپ 1.5-2 گھنٹے میں لوٹتے ہیں، حیران و پریشان اور بدحواس۔ گھر میں قدم رکھتے ہی پوچھتے ہیں، آیا کہ نہیں؟ میں ان کا غصہ بھڑکانے کے ارادے سے کہتی ہوں، آ کر بیٹھا تو ہے، جا کر پوچھتے کیوں نہیں؟ پوچھ کر ہار گئی، کہاں گیا تھا؟ کچھ بولتا ہی نہیں۔ آپ گرج پڑتے ہیں، منو یہاں آؤ۔ لڑکا تھر تھر کانپتا ہوا آ کر آنگن میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ دونوں بچیاں گھر میں چھپ جاتی ہیں کہ خدا جانے کیا آفت نازل ہونے والی ہے۔ چھوٹا بچہ کھڑکی سے چوہے کی طرح جھانک رہا ہے۔ آپ جامے سے باہر ہیں، ہاتھ میں چھڑی ہے۔ میں بھی وہ غضبناک چہرہ دیکھ کر پچھتانے لگتی ہوں کہ کیوں ان سے شکایت کی۔ آپ لڑکے کے پاس جاتے ہیں، مگر بجائے اس کے کہ چھڑی سے اس کی مرمت کریں، آہستہ سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بناوٹی غصے سے کہتے ہیں، تم کہاں گئے تھے جی؟ منع کیا جاتا ہے، مانتے نہیں ہو۔ خبردار جو اب اتنی دیر کی۔ آدمی شام کو گھر چلا آتا ہے یا ادھر ادھر گھومتا ہے؟ میں سمجھ رہی ہوں یہ تمہید ہے، قصیدہ اب شروع ہوگا۔ گریز تو بری نہیں، لیکن یہاں تو تمہید ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بس آپ کا غصہ فروغ ہو گیا۔ لڑکا اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اور غالباً خوشی سے اچھلنے لگتا ہے۔ میں احتجاج کی صدا بلند کرتی ہوں، تم تو جیسے ڈر گئے، بھلا 2-4 تمانچے تو لگائے ہوتے، اس طرح لڑکے شریر ہو جاتے ہیں۔ آج 8 بجے آیا ہے، کل 9 کی خبر لائے گا۔ اس نے بھی دل میں کیا سمجھا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں، تم نے سنا نہیں میں نے کتنی زور سے ڈانٹا؟
بچے کی روح ہی فنا ہو گئی ہوگی، دیکھ لینا جو پھر کبھی دیر میں آئے گا۔ آپ کے خیال میں لڑکوں کو آزاد رہنا چاہیے، ان پر کسی قسم کی بندش یا دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ بندش سے آپ کے خیال میں لڑکے کی دماغی نشو و نما میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ نتیجہ ہے کہ لڑکے شتر بے مہار بنے ہوئے ہیں، کوئی 1 منٹ بھی کتاب کھول کر نہیں پڑھتا، کبھی گلی ڈنڈا، کبھی گولیاں ہیں، کبھی کنکوے۔ حضرت بھی انہی کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ 40 سال سے تو متواجز آپ کی عمر ہے، مگر لڑکپن دل سے نہیں گیا۔ میرے باپ کے سامنے مجال تھی کہ کوئی لڑکا کنکوا اڑا لے یا گلی ڈنڈا کھیل سکے، خون پی جاتے۔ صبح سے لڑکوں کو پڑھانے بیٹھ جاتے، اسکول سے جوں ہی لڑکے واپس آتے پھر لے بیٹھتے، بس شام کو آدھ گھنٹے کی چھٹی دیتے، رات کو پھر کام میں جوت دیتے۔ یہ نہیں کہ آپ تو اخبار پڑھیں اور لڑکے گلی گلی کی خاک چھانتے پھریں۔ کبھی آپ بھی سینگ کٹا کر بچڑے بن جاتے ہیں، لڑکوں کے ساتھ تاش کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے باپ کا لڑکوں پر کیا روب ہو سکتا ہے؟ ابا جان کے سامنے میرے بھائی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے تھے، ان کی آواز سنتے ہی قیامت آ جاتی تھی۔ انہوں نے گھر میں قدم رکھا اور خاموشی طاری ہوئی۔ ان کے روبرو جاتے ہوئے لڑکوں کی جان نکلتی تھی، اور اسی تعلیم کی یہ برکت ہے کہ سبھی اچھے عہدوں پر پہنچ گئے۔ صحت البتہ کسی کی بھی اچھی نہیں ہے، تو ابا جان کی صحت ہی کون سی بہت اچھی تھی، بیچارے ہمیشہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا رہتے، پھر لڑکوں کی صحت کہاں سے اچھی ہو جاتی۔ لیکن کچھ بھی ہو، تعلیم و تادیب میں انہوں نے کسی کے ساتھ رعایت نہیں کی۔ ایک روز میں نے حضرت کو بڑے صاحبزادے کو کنکوے کی تعلیم دیتے دیکھا۔ کھیل ہے یہ کوئی نا، ٹھیک ہے، جیسے تاش کھیلتے ہیں، یوں گھماؤ، یوں غوطہ دو، یوں کھینچیو، ڈھیل دو، یہ میرا خیال ہے وہ ہے پتنگ، ٹھیک ہے۔ ایسا دل و جان سے سکھا رہے تھے کہ گویا گرو منتر دے رہے ہوں۔ اسی دن میں نے بھی ان کی ایسی خبر لی کہ یاد کرتے ہوں گے۔ میں نے صاف کہہ دیا تم کون ہوتے ہو میرے بچوں کو بگاڑ رہے ہو؟ تمہیں گھر سے کوئی مطلب نہیں نہ ہو، لیکن آپ میرے بچوں کو خراب مت کیجیے، برے شوق نہ پیدا کیجیے۔ اگر آپ انہیں سدھار نہیں سکتے تو کم از کم بگاڑیے مت، لگے باتیں بنانے۔ ابا جان کسی لڑکے کو میلے تماشے نہ لے جاتے تھے، لڑکا سر پٹک کر مر جائے مگر ذرا بھی نہ پسیجتے تھے۔ اور ان بھلے آدمی کا یہ حال ہے کہ ایک ایک سے پوچھ کر میلے لے جاتے ہیں، چلو چلو وہاں بڑی بہار ہے، خوب آتش بازیاں چھوٹیں گی، غبارے اڑیں گے، ولایتی چرخیاں بھی ہیں، ان پر مزے سے بیٹھنا۔ اور تو اور آپ لڑکوں کو ہاکی کھیلنے سے بھی نہیں روکتے۔ یہ انگریزی کھیل بھی کتنے خوفناک ہوتے ہیں، کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، ایک سے ایک مہلک، گیند لگ جائے تو جان لے کر ہی چھوڑے، مگر آپ کو ان کھیلوں سے بڑی رغبت ہے۔ کوئی لڑکا میچ میں جیت کر آ جاتا ہے تو کتنے خوش ہوتے ہیں، گویا کوئی قلعہ فتح کر آیا ہو۔ حضرت کو ذرا بھی اندیشہ نہیں ہے کسی لڑکے کو چوٹ لگی تو کیا ہوگا، ہاتھ پاؤں ٹوٹ گیا تو بیچاروں کی زندگی کیسے پار لے گی۔ پچھلے سال لڑکی کی شادی تھی، آپ کو یہ ضد تھی کہ جہیز کے نام کوڑی بھی نہ دیں گے، چاہے لڑکی ساری عمر کنواری بیٹھی رہے۔ آپ اہل دنیا کی خبیث النفسی آئے دن دیکھتے رہتے ہیں، پھر بھی چشم بصیرت نہیں کھلتی۔ جب تک سماج کا یہ نظام قائم ہے اور لڑکی کا بلوغ کے بعد کنواری رہنا انگشت نمائی کا باعث ہے، انگلی اٹھانے کے باعث ہے، رہتی دنیا تک یہ رسم فنا نہیں ہو سکتی۔ 2-4 افراد بھلے ہی ایسے بیدار مغز نکل آئیں جو جہیز لینے سے اعتراض کریں، لیکن اس کا اثر عام حالات پر بہت کم ہوتا ہے اور برائی بدستور قائم رہتی ہے۔ جب لڑکوں کی طرح لڑکیوں کے لیے بھی 20-25 کی عمر تک کنواری رہنا بدنامی کا باعث نہ سمجھا جائے گا، اس وقت آپ یہ رسم رخصت ہو جائے گی۔ میں نے جہاں جہاں پیغام دیے، جہیز کا مسئلہ پیدا ہوا اور آپ نے ہر موقع پر ٹانگ اڑا دی۔ جب اس طرح پورا سال گزر گیا اور لڑکی کا 17واں سال شروع ہو گیا تو میں نے ایک جگہ بات پکی کر لی۔ حضرت بھی راضی ہو گئے کیونکہ ان لوگوں نے قرارداد نہیں کی، حالانکہ دل میں انہیں پورا یقین تھا کہ اچھی رقم ملے گی، اور میں نے بھی طے کر لیا تھا کہ اپنے مقدور بھر کوئی بات اٹھا نہ رکھوں گی۔ شادی کے بخیر و عافیت انجام پانے میں کوئی شبہ نہ تھا، لیکن ان محاشے کے آگے میری ایک نہ چلتی تھی۔ یہ رسم بھی بیہودہ ہے، یہ رسم بے معنی ہے، یہاں روپے کی کیا ضرورت ہے،
یہاں گیتوں کی کیا ضرورت، ناک میں دم تھا، یہ کیوں وہ کیوں، یہ تو صاف جہیز ہے، تم نے میرے منہ کالکھ لگا دی، میری آبرو مٹا دی۔ ذرا خیال کیجئے، بارات دروازے پر پڑی ہے اور یہاں بات بات پر رد و قد ہو رہی ہے۔ شادی کی ساعت رات کے 12 بجے تھی۔ اس دن لڑکی کے ماں باپ برت رکھتے ہیں، میں نے بھی برت رکھا، لیکن آپ کو ضد تھی کہ برت کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب لڑکے کے والدین برت نہیں رکھتے تو لڑکی کے والدین کیوں رکھے؟ میں اور سارا خاندان ہر چند منع کرتا رہا، لیکن آپ نے حسب معمول ناشتہ کیا، کھانا کھایا۔ خیر، رات کو شادی کے وقت کنیا دان کی رسم آئی۔ آپ کو کنیا دان کی رسم پر ہمیشہ سے اعتراض ہے، اسے آپ محمل سمجھتے ہیں۔ لڑکی دان کی چیز نہیں، دان روپے پیسے کا ہوتا ہے۔ جانور بھی دان دیے جا سکتے ہیں، لیکن لڑکی کا دان ایک لچر سی بات ہے۔ کتنا سمجھاتی ہوں صاحب، پرانا رواج ہے، شاستروں میں صاف اس کا حکم ہے۔ عزیز و اقارب سمجھا رہے ہیں، مگر آپ ہیں کہ کان پر جوں نہیں رینگتی۔ کہتی ہوں دنیا کیا کہے گی، یہ لوگ کیا بالکل لامذہب ہو گئے، مگر آپ کان ہی نہیں دھرتے۔ پیروں پڑی، یہاں تک کہ کہا کہ بابا تم کچھ نہ کرنا، جو کچھ کرنا ہوگا میں کر لوں گی، تم صرف چل کر منڈپ میں لڑکی کے پاس بیٹھ جاؤ اور اسے دعا دو۔ مگر اس مرد خدا نے مطلق سماعت نہ کی۔ آخر مجھے رونا آ گیا۔ باپ کے ہوتے میری لڑکی کا کنیا دان چچا یا ماموں کرے، یہ مجھے منظور نہ تھا۔ میں نے تنہا کنیا دان کی رسم ادا کی۔ آپ گھر جھانکے تک نہیں، اور لطف یہ کہ آپ ہی مجھ سے روٹھ گئے۔ بارات کی رخصتی کے بعد مجھ سے مہینوں بولے نہیں، جھک مار کر مجھ ہی کو منانا پڑا۔ مگر کچھ عجیب دل لگی ہے کہ ان ساری برائیوں کے باوجود میں ان سے ایک دن کے لیے بھی جدا نہیں رہ سکتی۔ ان سارے عیوب کے باوجود میں انہیں پیار کرتی ہوں۔ ان میں وہ کون سی خوبی ہے جس پر میں فریفتہ ہوں، مجھے خود نہیں معلوم، مگر کوئی چیز ہے ضرور جو مجھے ان کا غلام بنائے ہوئے ہے۔ وہ ذرا معمول سے دیر میں گھر آتے ہیں تو میں پریشان ہو جاتی ہوں، ان کا سر بھی درد کرے تو میری جان نکل جاتی ہے۔ آج اگر تقدیر ان کے عوض مجھے کوئی علم اور عقل کا پتلا، حسن کا دیوتا بھی دے تو میں اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھوں۔ یہ رواجی وفاداری بھی نہیں ہے، بلکہ ہم دونوں کی فطرتوں میں کچھ ایسی رواداریاں، کچھ ایسی صلاحیتیں پیدا ہو گئی ہیں، گویا کسی مشین کے کل پرزے گھس گھسا کر فٹ ہو گئے ہوں اور ایک پرزے کی جگہ دوسرا پرزہ کام نہ دے سکے، چاہے وہ پہلے سے کتنا سڈول، نیا اور خوشنما کیوں نہ ہو۔ جانے ہوئے رستے سے ہم بے خوف آنکھیں بند کیے چلے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس کسی انجان رستے پر چلنا کتنی زحمت کا باعث ہو سکتا ہے۔ قدم قدم پر گمراہ ہو جانے کے اندیشے، ہر لمحہ چور رہزن کا خوف، بلکہ شاید آج میں ان کی برائیوں کو خوبیوں سے تبدیل کرنے پر بھی تیار نہیں۔ کیا بہترین تحریر لکھی منشی پریم چند صاحب نے، اور ایک گھریلو خاتون کے احساسات اپنے شوہر کے لیے، اس کے جذبات اور اس کی پریشانیاں، اس کی مشکلات، اور شوہر کو نکما یا شوہر کے اندر کچھ خامیوں کا ہونا، شروع میں اس کو بھی بیان کیا، لیکن آخر میں بڑے اچھے انداز سے ایک بیوی نے اپنے شوہر کے لیے اپنے جذبات کا بھرپور اظہار کیا۔ یہ کلاسک اسٹوری ہے، شکوہ شکایت، اور ایک مشرقی معاشرے کے اندر، خاص طور پر آج سے 100 سال پرانے معاشرے میں، 50 سال پرانے معاشرے میں میاں اور بیوی کس طرح سے ایک گھریلو زندگی کو نبھاتے ہیں، اور اس میں جو رواداری ہے، مرد کے اندر جو رواداری ہے معاشرے کے لیے، اس رواداری کی وجہ سے اس کی بیوی بچوں کو کس قدر مشکلات اور کس قدر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا اظہار بیوی نے بہت اچھے الفاظ میں، بہت اچھے سلیقے اور جملوں کی اچھی بنت کے ساتھ منشی پریم چند نے عورت کے لیے کیا، اور بہت مزہ آیا مجھے پڑھنے میں۔ کلاسک اسٹوری کو پڑھنے میں ویسے ہی مزہ آتا ہے، اور اردو کے وہ سارے جملے، وہ سارے مرکبات جو اب ناپید ہو گئے ہیں، جو اب نہیں بولے جاتے، لکھنے میں بھی نہیں آتے، وہ سب کے سب ہمیں بڑی شان کے ساتھ اس اسٹوری میں نظر آتے ہیں۔
آئیے اب ہم اس کے کمپریہنشن کی طرف چلتے ہیں. تو آپ کو میں سوالات دکھا رہا ہوں، آپ ان سوالات کو اپنی کاپی میں اتاریے اور سوالات کے ساتھ ساتھ جوابات بھی جو ہے وہ لکھیے. ٹھیک ہے، میں اسکرین کو اسکرول کر رہا ہوں، آپ رکتے جائیے اور سوال لکھیے اور سوال کو سمجھیے اور اس کے جوابات کو اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے، یہ 10واں سوال ہو گیا. کہانی کا مرکزی خیال کیا ہے؟ کہانی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ شادی شدہ زندگی میں محبت و شکایات اکٹھے چلتے ہیں. بیوی شوہر کے عیبوں کو بیان کرتی ہے لیکن آخر میں اس کی محبت ظاہر ہوتی ہے، جو مشرقی عورت کی وفاداری اور رواداری کا عکس ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ یہ خالی جگہیں ہیں 10. ٹھیک ہے، اس خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے آپ پر کیجیے. خالی جگہ کو بھی اپنی کاپی میں اتاریں اور خالی جگہ میں مناسب لفظ لکھیں. یہاں سے شروع ہوتے ہیں ایم سی کیوز. ایم سی کیوز میں آپ کو سوال اتارنا ہے اور اس کے نیچے 4 جوابات میں سے جو درست جواب ہے وہ آپ کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں سے شروع ہوتے ہیں آپ کے غلط جملے. ٹھیک ہے، یہ سارے جملے غلط دیے گئے ہیں، آپ کو انہیں درست کرنا ہے. اس غلط جملے کی جگہ درست جملہ آپ کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا جناب ہمارا آج کا کہانی. مجھے امید ہے کہ یہ کہانی منشی پریم چند کے ایک بہترین تحریروں میں سے ایک تحریر ہے اور ہمیں بھی موقع ملا اس کہانی کو سننے کا اور سمجھنے کا. اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.